This House once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime. Severely, the ruthless destruction of complete civil infrastructure, including housing, hospitals, expresses unwavering solidarity with the Palestinian brothers. I hereby put this resolution to the chair, sir. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हुकूमत और अपोजिशन हम आवाज़। पार्लियामेंट का इसराइल जारहियत रोकने में नाकामी पर इजहार तशवीश। कौमी असम्बली से इसराइली मजालिम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातों के दस्तखत मौजूद। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। मतन के मुताबिक ईवान फ़लस्तीन में मुजरिमाना इसराइली जराइम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। 18 मार्च से दोबारा शुरू होने वाली जारहियत ने 1600 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। ईवान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती करता है। ईवान गज़ा से इसराइली मकबूजा फोर्सेस की फिलफौर वापसी का मुतालबा करता है। पाकिस्तान के अवाम का रोज़े अव्वल से और हुकूमत पाकिस्तान का हुकूमत वक्त का इस पे दो टोक मौक़िफ़ है कि हम मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी कि हम इस केस के साथ हैं। 80 लाख यहूदी हैं और 80 लाख तो हमारे पास उलमाए दीन है जिनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। मुझे हमेशा ये ख्याल आता है कि हम गुनाहगार तो वैसे ही रोज़े क़यामत मारे जाएंगे, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन इस गुनाह से इससे कैसे माफ़ी मांगेंगे जो हम रोज़ टीवी पे देख रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मसला फ़लस्तीन पर पॉलिसी बयान। बोले, कायदे आज़म इसराइल पर पॉलिसी दे चुके, हुकूमत उसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। चाहे कश्मीर हो या फ़लस्तीन, बारूद से हक़ की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। सेहूनी मजालिम से 65,000 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ख़वातीन, बच्चों और शहरियों को निशाना बना रहा है। गज़ा की पट्टी को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने कहा, जनूबी अफ्रीका फ़लस्तीन के मामले को आलमी अदालत इंसाफ में लेकर गया। पाकिस्तान ने मुकम्मल हिमायत की। इसराइल तमाम बैनुल-अक़वामी क़वाइद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, सिर्फ बद्दुआएं देने से इसराइल तबाह नहीं होगा। एक ही जमात है जिसने एक यहूदी के लिए मुहिम चलाई। आज इसराइल और अमरीकी कानून साज एक बंदे को मांग रहे हैं। सीज फायर के वक्त ये भी तय हो गया था कि कितने हाउसिंग यूनिट बाकी जगहों से गाजा में जाएंगे। मुस्लिम दुनिया उसको इन्फोर्स नहीं कर सकी। इजराइल तो अपने हॉस्टेजेस को लेके चला गया, लेकिन मुसलमान दुनिया अपने बच्चों को वहां सिर्फ वो मिल्क पाउडर तक वहां पहुंचा नहीं पाए। जो अपनों के साथ जुल्म करते, अपनों को तोड़ते हैं, वो इजराइल के खिलाफ कैसे इकट्ठे हो? हम लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है सर। जब वो तस्वीर देख रहे हैं, जब वो वीडियोस देख रहे हैं, जब वहां से आने वाले इमेजेस देख रहे हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं होते मुसलमान होने की नाते से। बैरिस्टर गौहर की मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम दुनिया के किरदार पर कड़ी तनकीद। कहा, अफसोस है सीज़ फायर के बावजूद फूड, कार्गो और रिहायशी यूनिट्स तक नहीं पहुंचा सके। इससे बड़ी बेहिसी क्या होगी? वो अपने कैदी ले गया, मगर फ़लस्तीन के बच्चों को हम मिल्क पाउडर तक नहीं दे सकते। जो लोग अपने लोगों पर जुल्म करें, वो कैसे जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? हम इस मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियों के साथ एहतजाज करते रहे हैं। अफसोस हम एक उम्मत बनकर आज तक फ़लस्तीन के लिए मिलकर आवाज़ नहीं उठा सके। साहिबजादा हामिद रज़ा बोले, फ़लस्तीन के अवाम जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ डट कर खड़े हैं। पाकिस्तानी फ़लस्तीन के लिए पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज क्यों? साहिबजादा हामिद रज़ा की तकरीर के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात का लुकमा। कहा, फ़लस्तीन पर APC बुलाई गई, आप क्यों नहीं आए? अली मोहम्मद खान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े हथियारों का फ़ायदा पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को हो रहा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2018 को M4A1 कार्बाइन राइफल की खेप अफगानिस्तान भेजी गई। गुज़श्ता माह पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों की तरफ से ट्रेन हाईजैक के लिए वही राइफल इस्तेमाल हुई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक राइफल बरामद भी कर ली। अमेरिकी राइफल्स
مشین گن سمیت دیگر اسلحہ اب کالعدم ٹی ٹی پی سمیت دیگر تنظیموں کے پاس ہے۔ دہشت گرد یہ ہتھیار پاکستان میں تباہی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عسکریت پسندوں کے خلاف ایک دہائی سے کی گئی پیش رفت کے بعد پاکستان متعدد گروپ سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی ترقی کا عزم۔ اسلام آباد میں پہلے اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا افتتاحی سیشن۔ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے 500 سے زائد نمائندے شریک۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل، کردار اور شراکت پر تفصیلی گفتگو۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے بین الوزارتی کمیٹی بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ انہیں الیکشن لڑنے کا حق ملنا چاہیے تو وہ اپنی جماعتوں سے بات کریں۔ اٹلی میں پاکستانی سفیر علی جاوید نے بتایا کہ صرف اٹلی میں پاکستانیوں نے $1 ارب سے زائد کا زر مبادلہ بھیجا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے خلیجی ممالک میں 55 لاکھ پاکستانیوں کے کردار کو سراہا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ملکی معیشت پر بھرپور اعتماد۔ ترسیلات زر بھیجنے کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ پاش۔ مارچ میں $4 ارب سے زائد ترسیلات بھجوا دیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق تاریخ میں پہلی بار ایک ماہ میں اتنی ترسیلات موصول ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ کہا گزشتہ سال مارچ کے مقابلے میں رواں سال مارچ میں ترسیلات زر میں 37.4% اضافہ ہوا۔ ترسیلات زر کا ریکارڈ سطح پر پہنچنا سمندر پار پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے مہنگائی سے پریشان عوام کو ڈرا دیا۔ اگلے مہینے سے شرح میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ گورنر جمیل احمد کہتے ہیں مارچ میں مہنگائی 0.7% کی کم ترین سطح پر رہی۔ آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ سخت پالیسی اقدامات کیے، درآمدات پر پابندی لگائی جس وجہ سے شرح سود بڑھانی پڑی۔ مالی سال کے اختتام تک معاشی شرح نمو 2.5 سے 3.5% رہے گی۔ زرعی ترقی بہتر رہی تو معاشی نمو 4.2% تک ہو سکتی ہے۔ امریکی وفد سے ملاقات کا معاملہ۔ تحریک انصاف میں اختلافات کی نئی تحریک۔ دعوت نامہ ملا یا نہیں؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کے الگ الگ بیانات۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیں کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ میں نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی چیک کیا، وہاں بھی کوئی دعوت نامہ نہیں۔ عاطف خان بولے تحریک انصاف کی طرف سے ڈاکٹر امجد اور میں ایونٹ میں موجود تھا۔ میری معلومات میں آیا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب خان کو مدعو کیا گیا تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں میرے پاس انفارمیشن نہیں کہ انہیں بلایا گیا یا نہیں، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ اس وقت وہ پشاور میں تھے۔ اس حوالے سے پوری پلاننگ کی گئی کہ یہ لوگ نہ مل سکیں۔ پشاور زلمی والے اسلام آباد یونائیٹڈ کے رنز کے سیلاب میں بہہ گئے۔ اسلام آباد نے پشاور کی ٹیم کو 102 رنز سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے پہلے کھیلتے ہوئے 243 رنز۔ صاحبزادہ فرحان کی شاندار بیٹنگ، سنچری جڑ دی، 5 چھکے اور 13 چوکے لگائے۔ کولن منرو نے 40 رنز کی اننگز کھیلی۔ سلمان علی آغا 30 رنز بنا سکے۔ رنز کے پہاڑ کے آگے پشاور زلمی 141 رنز پر ڈھیر۔ ٹاپ آرڈر ناکام، واپس لوٹا سائم ایوب 6، بابر اعظم 1 رن بنا کر آؤٹ۔ محمد حارث کی 87 رنز کے ساتھ مزاحمت۔ صاحبزادہ فرحان شاندار سنچری پر میچ کے ہیرو قرار۔ آج کراچی کنگز اور لاہور قلندرز میں جوڑ پڑے گا۔ گریٹر تھل کینال کے لیے ارسا نے 2008 میں سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ نئی نہروں پر وفاقی حکومت نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں۔ منصوبے کا فیز 1 10 ارب 17 کروڑ روپے کی لاگت سے 2010 میں مکمل ہوا۔ فیز 2 کے لیے ایکنک نے سی سی آئی سے مشروط کر کے 2024 میں اجازت دی۔ گریٹر تھل کینال کا فیز 1 پنجاب کے حوالے کیا جا چکا۔ ایوان صدر سے نہروں کی منظوری کی تردید نہیں آئی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا صدر کے پاس منظوری کا اختیار ہی نہیں۔ جس دریا پر سیاست کرتے ہیں اسی میں نکاسی کا پانی ان ٹریٹڈ گرا دیا جاتا ہے۔ سکھر والوں کو اسی دریا کا پانی پلایا جا رہا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کا علی خورشیدی کو کرارا جواب۔ کہا سکھر شہر کو پیرس کے ورلڈ واٹر سمٹ میں نامزد کیا گیا۔ علی خورشیدی معاملے پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ جیسے قانون آپ جیسے لوگوں کے لیے بنے ہیں۔ ارسلان شیخ کا علی خورشیدی سے استعفے کا مطالبہ۔
گندم کی خریداری حکومت نے IMF شرائط کو جواز بنا لیا۔ وفاقی حکومت کا رواں سال گندم کی خریداری نہ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے قومی اسمبلی میں تحریری رپورٹ جمع کرا دی۔ موقف اپنایا کہ IMF معاہدے پر عملداری کے باعث وفاقی حکومت گندم نہیں خریدے گی۔ پنجاب کے کسانوں کا آج احتجاج کا اعلان۔ کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد حسین باٹ کہتے ہیں حکومت نے وعدہ کر کے گندم 3900 روپے فی من کے حساب سے نہیں خریدی۔ کسان کا گندم پر خرچ فی من 4000 آیا اور حکومت چاہتی ہے کہ گندم 2000 روپے میں دی جائے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں مزید 2 جج شامل کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 18 اپریل کو طلب کر لیا۔ جوڈیشل کمیشن کا ایک اور اجلاس 2 مئی کو ہوگا۔ بلوچستان اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کی نامزدگیوں پر غور کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور 2 ججز کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے تبادلہ اور سینیورٹی کیس میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین، جسٹس محمد آصف اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کر دیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ججز کا تبادلہ ہوا، دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ججز کی سینیورٹی کیا ہوگی۔ سول سروس ملازمین کے سینیورٹی رولز یہاں اپلائی نہیں ہوں گے۔ وکیل منیر ملک نے کہا صدر مملکت کے پاس ججز تبادلوں کا لامحدود اختیار نہیں۔ مزید سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ کس نے پولیس کو اختیار دیا کہ لوگوں کو گنجا کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے؟ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ قصور میں لڑکے اور لڑکیوں کی گرفتاری کے بعد ویڈیو وائرل کرنے سے متعلق کیس میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالتی حکم پر DPO قصور عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے استفسار کیا، لوگوں کو گنجا کر رہے ہیں اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، اس ملک میں کوئی قانون رہ گیا ہے یا نہیں؟ تفتیشی افسر، کانسٹیبل اور SHO کو توہین عدالت کا نوٹس۔ امریکی کانگریس مینز کے وفد کی پاکستان میں مصروفیات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی کانگریس مینز کے وفد کا کرتارپور کا دورہ۔ گردوارہ صاحب میں سہولتوں کی تعریف۔ امریکی اراکین کانگریس نے دورہ پاکستان مثبت قرار دے دیا، جبکہ وارن برگ نے کہا پاکستان میں اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں تعلقات کو مزید مستحکم کریں گی۔ اقدامات آنے والے وقت میں مضبوط صنعتوں کی بنیاد رکھیں گے۔ تھامس رچرڈ سوازی نے کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ پاکستانی تارکین وطن کو ایک سفیر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جوناتھن لوتھر جیکسن بولے میں نے پاکستان میں ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ مرکزی ملزم ارمغان کے لیپ ٹاپ سے بین الاقوامی فراڈ گروپ کے شواہد مل گئے۔ FIA کے مطابق ارمغان اور اس کے والد کامران قریشی نے فراڈ کے لیے کمپنی بنائی تھی۔ متعلقہ کمپنی کی سالانہ آمدن 3 سے 4 لاکھ ڈالر ہے۔ ملزم ارمغان کو FIA آج عدالت پیش کرے گی۔ پنجاب میں پنجابی کلچر کے رنگ۔ آرٹس کونسل میں کلچر ڈے کی مناسبت سے تقریبات۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں 17 اپریل کو بڑے پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ سورج پھر اثر دکھانے لگا۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر۔ سبی، شہید بے نظیر آباد اور ٹنڈو جام میں پارہ 46 کو چھو گیا۔ لاہور 39، پشاور 38، کراچی 36، اسلام آباد 35 اور کوئٹہ 34 رہا۔ کراچی میں شہریوں نے لسی پوائنٹ کا رخ کر لیا۔ پنجاب کے نجی اور سرکاری اسکولوں کے لیے ایڈوائزری، صاف اور ٹھنڈے پانی کا انتظام یقینی بنانے کی ہدایت۔ چینی الیکٹرانک مصنوعات پر ٹیرف چھوٹ۔ امریکہ نے وضاحت دے دی۔ وزیر تجارت کہتے ہیں چینی الیکٹرانک اشیاء پر ٹیرف کی چھوٹ عارضی ہے۔ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور موبائل فونز ملک میں ہی تیار کریں گے۔
چین کا الیکٹرانک مصنوعات پر ٹیرف چھوٹ پر امریکہ پر طنز. ترجمان چینی وزارت تجارت نے کہا الیکٹرانک مصنوعات کو ٹیرف سے مستثنی کرنا چھوٹا قدم ہے. امریکہ اپنی غلطیاں درست کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھائے اور تمام اضافی ٹیرف واپس لے. امریکہ کی جانب سے چینی الیکٹرک مصنوعات پر ٹیرف ختم. امریکی سٹاک مارکیٹ سمیت ٹیک کمپنیز کے شیئرز میں نمایاں اضافہ. ایپل کے شیئرز 4.7%، انویڈیا کے 2.1% بڑھ گئے. میکرون کے شیئرز میں 4.4% کا اضافہ. مسلم مخالف وقف بل کے خلاف مغربی بنگال میں پرتشدد مظاہرے. مرشد آباد میں پولیس سے جھڑپوں کے دوران 3 افراد ہلاک، 150 سے زائد گرفتار. انٹرنیٹ سروس تاحال معطل. بی جے پی رکن پارلیمنٹ کا خط لکھ کر آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ. آئی سی سی ورلڈ کپ میں قومی ویمن ٹیم کے کوالیفائی کرنے کے امکانات روشن. پاکستان ویمن ٹیم کی کوالیفائرز میں مسلسل تیسری فتح. ویسٹ انڈیز کو 65 رن سے ہرا دیا. پاکستانی ٹیم کے 191 رنز، ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم 126 رنز پر ڈھیر. انگلش پریمیئر لیگ میں نیو کاسل یونائیٹڈ کا گولز کا چوکا. فاتح کلب نے ہاٹ فیورٹ مانچسٹر یونائیٹڈ کو 4-1 سے دھول چٹا دی. لیورپول نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویسٹ ہیم کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا. لا لیگا میں ریال میڈرڈ نے حریف کلب کو 1-0 سے شکست دے دی. جرمن لیگ میں فرینکفرٹ کی گولز کی ہیٹ ٹرک. یک طرفہ مقابلے کے بعد مقابل کلب کو 3-0 سے پچھاڑ دیا.